काफ रे, फिक्र फे काफ रे। जाहिर है कि जब आप मुअजमुल मुफहरिस में जाएंगे तो रूट पर सबसे पहले आपकी नजर रहती है, असल पर आपकी नजर रहती है। उसके जितने भी आगे ऑफशूट्स बने एक लफ्ज के वो दूसरी बात है, मगर असल यानी जिसको कहेंगे कि मस्दर वो क्या है, आप कहेंगे कि हाँ ये है इसका मस्दर, ये है इसका मस्दर। लेकिन अजीब बात आपसे अर्ज करूं कि लफ्ज जिक्र में आप जाएंगे तो इसके इतने आपको डेरिवेटिव्स मिलेंगे, इतने आपको शेड्स मिलेंगे, 300 के लगभग इस लफ्ज के तहत आने वाले मौजूआत हैं। 300 कलाम मजीद में 300 मकामात पर इस ताल्लुक से तस्करा हुआ है। लेकिन हैरानी सी हैरानी है, जिक्र तो 300 मकामात पर, फिक्र के मुताल्लिक अगर मैं आपसे पूछूं कुल 18 कुल 18। इसका मतलब क्या है, देखिए जरा समझने की कोशिश करें हम मिल के कुरान मजीद को। वहां पर चूंकि कबूल करना रद्द नहीं कर सकते आप, तो इसका मतलब यह कि हर जाविये से समझाया, हर तरीके से समझाया, हर अंदाज से समझाया। नहीं समझ में आता फिर समझो, फिर हम समझाएंगे, फिर समझ में नहीं आता हम समझाएंगे। लेकिन वहां तुम्हें कबूल करना है तो मौका तुम्हें पूरा मिलेगा कबूल करने के लिए। लेकिन यहां पे अगर 18 मरतबा फिक्र के ताल्लुक से या रूट, इसके लफ्ज की रूट को फे काफ रे, अगर आप इसको बोला 19वां मकाम कुरान मजीद में नहीं है जहां फिक्र के ताल्लुक से गुफ्तगू की गई, लफ्ज फिक्र के ताल्लुक से गुफ्तगू की गई हो। इसका मतलब यह कि जब तुम उसूल को समझ लोगे तो हम जाबिते की बात करोगे कि जाबिता क्या है। जिक्र उसूल है, फिक्र जाबिता है। एक उसूल का नाम है, एक जाबिते का नाम है। जाहिर है कि जाबिते का मतलब क्या है, जाबिते का मतलब फकत फॉलो करना, जो उसूल में दर्ज है उस जाबिते को मान लेना, उसको समझ लेना। जाबिता रेगुलेशन है, रेगुलेट करता है, आपके जहन को रेगुलेट कर रहा है, आपके तदब्बुर को रेगुलेट कर रहा है, आपके तफक्कुर को रेगुलेट कर रहा है, आपके गौर करने की सलाहियत को रेगुलेट कर रहा है। ये तस्करा इतनी मर्तबा कायम किया गया, उसके बाद का देखो अगर तुम्हें लफ्ज फिक्र पर मबाहिस कम मिल रहे हैं तो जान लो कि यही तुम्हारी कैपेसिटी है। अगर ये बढ़ जाती, जिक्र से ज्यादा होती, तो आप कहते हैं फिक्र को मुकद्दम, फिक्र को एक कैफियत ये हो गई, फिक्र मुकद्दम हो गई, जिक्र मुअक्कर हो गया। इतनी मर्तबा फिक्र का तस्करा किया है कि फिक्र को मुकद्दम कर दिया है। मगर जिक्र को मुकद्दम रख के फिक्र को बांधने का मतलब ये है, ये वही अक्ल है जो फिक्र की सूरत में अब अगर इस्तेमाल करना चाहो तो तुम इस्तेमाल करो। इसीलिए कहने वाले कहते हैं कि हम जब लफ्ज अक्ल इस्तेमाल करते हैं तो वो अक्ल एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम है कि जो मुंहजोर घोड़ा नहीं है कि जहां चाहे उसको लेके चले जाएं। अक्ल वो शय है जो बांधी गई है, जो कसी गई है, जिसको के एक फहम के नतीजे में रोक दिया गया है, यानी एक बंद बांध दिया गया है। वो उससे तजावुज नहीं कर सकती, उस हुदूद से बाहर नहीं निकल सकती। वो अक्ल नहीं है जिसमें बगावत की बू आ जाए, वो अक्ल नहीं है जो असले उसूल से निकल जाए, वो अक्ल नहीं है जो अपने हुदूद से आगे बढ़ जाए। ऐसी अक्ल को अक्ल नहीं कहते, फिर वो तबाह कर देने वाली अक्ल है। बंद को बांधा, आपने डैम को बांध दिया, इसका मतलब जब तक वो बंधा हुआ है वो डैम है। लेकिन जैसे ही उसने अपने दरवाजों को तोड़ा फिर वो डैम नहीं रहता, फिर वो जखीरा नहीं रहता, वो तबाही का बायस बन जाता है, वो इंसानों की तबाही का बायस बन जाता है। यही कैफियत लफ्ज अक्ल के साथ है। जब तक बंधी हुई है इंसान की फलाह के लिए है, जब अपने हुदूद से तजावुज कर जाए इंसान की हलाकत का बायस हो जाता है। आपकी इजाजत से मैंने जसारत की, कोशिश की, हिम्मत की। बहरहाल परवरदिगार मेरी तौफीकात में इजाफा फरमाए और मुझे आप जैसे सामीन अता फरमाए, मेरे हिस्से में, मेरे नसीब में आए जिन तक ये पैगाम पहुंचे। और जाहिर है कि दिल तो ये चाहता है कि जिस हद तक नौजवान हूँ, बुजुर्ग, मैं खिजालत महसूस करता हूँ कि अपने बुजुर्गों के दरमियान बड़ी बड़ी बातें करता हूँ,
ایک میرے لیے باعث شرمندگی ہے، شرمساری ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش کہ اس محفل میں زیادہ تعداد میں ہمارے پاس بچے آئیں۔ زبان کا ایک مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، مگر اتنی مشکل زبان نہیں ہے، وہ زبان جس کا تعلق قرآن مجید سے ہو، مشکل زبان نہیں، وہ مشکل زبان نہیں ہوتی، اس لیے کہ بیشتر لفظ جو میں استعمال کرتا ہوں اس کا تعلق قرآن مجید ہی سے۔ ذکر اگر لفظ ہے تو وہ قرآنی لفظ ہے، فکر اگر ہے تو وہ قرآنی لفظ ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آج کا بچہ نہ ذکر سمجھتا ہے نہ فکر سمجھتا ہے تو مسئلہ میرا نہیں ہے، پھر کہیں کوئی کمی ہے، اس کی تعلیم میں کمی ہے یا اس کی تربیت میں کمی ہے، میں اس پر زیادہ گفتگو کرنے کے قابل اپنے آپ کو نہیں پاتا۔ لیکن یہی ذکر تھا جو کربلا کے میدان میں ہو رہا تھا، اور یہی فکر تھی جو اب قیامت تک کے لیے قائم ہے۔ قربانی دینے والا قربانی دے رہا تھا، فکر کرنے والے اب قیامت تک فکر کرتے رہیں گے۔ اس قربانی کے معنی کیا ہے، اس قربانی کا مفہوم کیا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا منزل کیا ہے، یہ تو قرآنی آیت کا ایک حصہ ہے۔ اس کو کس طرح سے ہم حسین ابن علی پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ہم وہ فدیہ جان لیں جس کا تذکرہ قرآن مجید کر رہا تھا۔ اب فکر ہے انسان کی، مگر وہ فکر جو عقل کے تابع ہوگی وہ یہی کہے گی کہ ہاں یہ فکر جو عقل کے تابع ہے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ چونکہ سلسلہ ابراہیمی ہے اور حسین ابن علی ابراہیمی سلسلے کی کڑی ہے، لہذا انہی کو حق پہنچتا ہے، انہی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس قربانی کو انتہا پر لے جائیں۔ مگر قربانی کے ختم ہونے کا بھی تو کوئی دن ہوتا، قربانی کے ختم ہونے کا بھی کوئی وقت ہوتا۔ کہاں تک کی قربانی؟ دنیا سمجھ رہی تھی مدینے سے نکلے قربانی ہو گئی، دنیا سمجھ رہی تھی مکے پہنچ گئے قربانی ہو گئی، دنیا سمجھ رہی تھی صالبیہ کی منزل سے گزر گئے قربانی ہو گئی، دنیا سمجھ رہے تھے مسلم ابن عقیل کی قربانی ہو گئی، قربانی ہو گئی، مگر دنیا کو معلوم ہی نہیں کہ وہ قافلہ جو ایک مرتبہ کربلا میں آیا، دوسری محرم کو پہنچا، چوتھی محرم سے ایک مرتبہ لشکر پہ لشکر آنے لگے، ساتویں محرم سے پانی بند کر دیا گیا، نویں محرم کو محاصرہ کر لیا گیا، 10ویں محرم کو ایک کے بعد ایک گئے، پھر واپس نہ آئے، اصحاب آوان انصار دوست محب احباب سب گئے، یہاں تک کہ اب قمر بنی ہاشم ان کے گھرانے سے نکلنے والے نکلے، 18 افراد بنی ہاشم کے دیکھتے ہی دیکھ کے کٹ کے گر گئے۔ حسین ابن علی دیکھتے رہے، یہاں تک کہ ایک آخری قربانی دی، 6 مہینے کے بچے کو اٹھا کے اپنے معبود کے سامنے پیش کر دیا اور یہی کہا پروردگار یہ میرا بچہ ہے، مگر پروردگار یہ ناقہ صالح سے تو کم نہیں ہے، یہ ناقہ صالح سے تو کم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے سلسلے کی انتہا پر، ظاہر ہے کہ میں مصائب کو فارمیلٹی نہیں سمجھتا، مصائب معال مجلس ہے، مسائل حقیقت مجلس ہے، مصائب کی کیفیت یہ ہے کہ میں اسے روح جانتا ہوں اپنی مجلس کی۔ یہ وہ منزل ہے کہ جس میں سننے کے لیے آتی ہے شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلامہ کہ کس طرح سے ذاکر میرے بچے کا تذکرہ کرتا ہے، میری بیٹی کا تذکرہ کرتا ہے، میرے گھر کا تذکرہ کرتا ہے، کس طرح سے سننے والے بکا کرتے ہیں، کس طرح سے سننے والے گریا کرتے ہیں۔ دیکھیے عجیب بات ہے، قربانی کو کہاں ختم ہونا تھا؟ کوئی تو مورخ سے پوچھتا، کسی مورخ سے تو پوچھتا کہ یہ قربانی تمام کہاں پاتی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی منزل پر حسین ابن علی آ چکے اور ایک مرتبہ بچپن کے وعدے کو، طفلی کے وعدے کو بھی پورا کیا اور یہ کہہ کے پورا کیا پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ قربانی کی منزل وہاں تو ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ کیا خیال ہے آپ کا اس کے بعد مناسب نہیں تھا عمر سعد کے لشکر کو کہ ایک مرتبہ سب کو بھیج دیتا مدینے چلے جاؤ، اب مجھے کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا ہے، ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، حسین کے ساتھ ہمارا معاملہ تھا، ہم نے اس معاملے کو ختم کر دیا۔ مگر یہ کون سی دنیا تھی جس میں انسان جی رہا تھا؟ یہ کون سی بستی تھی جس میں انسان جی رہا تھا؟ کیا تھا قصور ان بیویوں کا، ان شہزادیوں کا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا؟ کیا تھا قصور؟ ہاں، مگر قربانی ابھی ختم نہیں ہوتی، قربانی ابھی ختم نہیں ہوتی۔ بے اختیار جاتے ہوئے کہا زینب اب تیار رہنا، اب امتحان کے لیے تیار ہو جانا، آزمائش کے لیے تیار ہو جانا۔ زینب اب ہے ابتلا کی صحیح گھڑی، مگر دیکھو بہن اپنے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کرنا، کہیں تمہارے پیر ڈگمگا نہ جائیں، کہیں تمہارے قدم لڑکھڑا نہ جائے۔ زینب کو کہا اب زینب کربلا کی خاک سے کھڑی ہو، اس انداز سے کہ 10ویں کا دن تمام ہوا، 11ویں آئی، کسی نے کہا کہ چلنا ہے، قافلے کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ بے اختیار کہا سب کی ایک ہی تمنا ہے کہ اپنے اپنے شہیدوں کے لاشوں پہ جائیں اور بکا کریں، گریا کریں، ماتم کریں۔ نہیں معلوم کہ پھر کب وقت ملتا ہے، نہیں معلوم کہ پھر کب ہمیں زندگی مہلت دیتی ہے۔ تو مقاتل میں لکھا ہے
کہ وہ لاشیں ایک مقام پر تو جمع کر ہی دی گئی تھیں گنج شہیدہ، آپ کو معلوم ہے ساری لاشیں جمع ہیں. کہیں دیکھا تو دیکھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پہ بیٹھ کے ام فروا ہے کہ وہ ماتم کر رہی ہے. کہیں دیکھا تو دیکھا کہ علی اکبر کی لاش پر ام لیلا بیٹھی ہوئی گریا کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے. کہیں یہ بھی دیکھا کہ کل جس بچے کو دفن کیا ہے باپ نے، سربریدہ لاشا سامنے رکھا ہے، جھولے کے قابل جو لاشا تھا وہ کربلا کی چلتی زمین پر پڑا ہے. بے اختیار پڑھ کے ام رباب نے اپنی چھاتی سے لگا لیا. کیا حشر ہوا ہوگا وہاں کا مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، مگر یہی بتایا گیا ہے کہ ہر بیوی اپنے عزیز کے حال پر ماتم کر رہی تھی. مگر مقاتل میں لکھا ہے 2 لاشیں ایسے ہیں جس پر کوئی رونے والا نہ تھا. پوچھا تو بتایا یہ کہ وہ لاشیں اون و محمد کے لاشیں تھے. ایک طرف رہے اس پر کوئی رونے والا نہ تھا. کیا زینب وہاں نہیں تھی؟ یقیناً تھی، بالکل تھی. مگر زینب یہ کام کر رہی تھی کہ وہ کرتا جو ماں نے کہا تھا کہ حسین کو پہنا دینا، اس کرتے کو تلاش کر رہی تھی. بھائی کو ردا سے مسلوب کر دیا گیا تھا، بھائی کو امامے سے محروم کر دیا گیا تھا، بھائی کے کرتے کو اتار دیا گیا تھا. اس کرتے کو تلاش کر رہی تھی. اب جو تلاش کیا تو خون بھرا کرتا آنکھوں سے لگایا، بوسا دیا، کلیجے سے لگایا، مگر اون محمد محروم رہ گئے. عجیب بات ہے، یہ عجیب شہزادی قربانی دینے کے بعد پلٹ کے نہیں دیکھتی. پروردگار کے حوالے کر دیا اون محمد کو. قافلے کے لیے حکم آیا کہ اب جلدی اٹھو، اس لیے کہ اس قافلے کو حاکم کے پاس لے کے جانا ہے. ایک کے بعد ایک ناقہ آتا گیا. ایک بی بی کو میری شہزادی نے سوار کیا ہے. آپ کے تو علم میں ہے 28 رجب کو جب قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو کیا علم تھا؟ ام لیلا اگر سوار ہو رہی تھی تو علی اکبر نے بازو تھاما تھا. ام فروا اگر سوار ہو رہی تھی تو قاسم نے بازو کو تھاما تھا. اسی طرح ام کلثوم اگر سوار ہو رہی تھی تو ابو الفضل نے کے بازو کو تھاما تھا. یہ کیفیت تھی. ایک بی بی حیران ہو رہی تھی. زینب نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا بیبیوں نہ گھبراؤ، بھابی نہ پریشان ہو، بہن حیران نہ ہو، میں ہوں نا، میں زندہ ہوں. زینب جی رہی ہے، زینب زندہ ہے. ایک بی بی کو سوار کیا، ناقے آگے بڑھے. مقاتل میں لکھا ایک ناقہ آ کے بیٹھ گیا. میری شہزادی آہستہ بڑھ کے ناقے کے پاس گئی. اتنا حق یقیناً زینب کو ملنا چاہیے کہ وہ مڑ کے ایک مرتبہ فرات کی طرف دیکھے اور یہ کہے ابو الفضل تم ہی تو تھے کہ جب میں مدینے سے نکل رہی تھی تم نے مجھے بازو کو تھام کر سوار کیا تھا. آ جاؤ بات اب زینب جانے کے. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس خلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہے ان کو شفا کامل عطا کر، جو بے روزگار ان کو روزی مہیا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد. تعجیل فرما، ظہور حجت فرما.